अस्सलाम वालेकुम हम वतनाने अजीज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे बेटियां के एपिसोड्स जो हमारे पिछले रिव्यू से अब तक आ चुके हैं और काफ़ी कुछ हो चुका है। इन लड़कियों की जो दादी हैं उनका इंतकाल हो चुका है, आयज़ा का रिश्ता साथ के साथ तय हो चुका है और फाइनली जो आज एपिसोड एयर हुआ है उसमें तो फ़िज़ा के हस्बैंड को भी पता चल गया है, जिनकी ओरिजिनली आयज़ा से शादी होने वाली थी, कि आयज़ा की शादी किसी और के साथ तय पा गई है। तो सो फार आपका ड्रामे के बारे में क्या रिव्यू है? आई नो कि अब तक तो फुप्पी का जो कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव था, और वो हमने ये बात की भी थी कि हर वक्त वो किचकिचा के और मतलब अपने दांतों को ग्राइंड कर करके और आंखें घुमा घुमा के वो बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेकर आ रही हैं, और फुप्पियाँ हमेशा ऐसी नहीं होती हर वक्त। तो आपका क्या ख्याल है सो फार इस एपिसोड के बारे में कि अब तक जो हो रहा है? अब तक जो हो रहा है वो ज़ाहिर है राइटर ने जिस तरह कहानी लिखी है, अप एंड डाउन इसमें जो आ रहे हैं, उसी लिहाज से कहानी कहानी आगे बढ़ रही है। लेकिन हम थोड़ा सा कैरेक्टर को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए कि अगर किसी घर में ऐसी सिचुएशन है तो वो इस सिचुएशन का ना अपनाएं और इसका ड्रामे में उसका इम्पैक्ट भी बताते हैं कि ऐसी बुरी बातों का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। तो नगमा की जो मतलब जो फुप्पी है उनकी बात जो अपने भाई के साथ हुई कि वो उनको अप्रिशिएट कर रही थी कि भाई साहब आप बहुत अच्छे बाप हैं। कुछ कहीं उनको रिग्रेट था कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, क्योंकि शायद उनके वालिद और वालिदा ज़रा सख्त मिजाज थे और उन्होंने उनको ये अहमियत ही नहीं दी कि वो अपने रिश्ते के सिलसिले में जिससे वो शादी करना चाह रही हैं वहाँ पे उनकी शादी हो जाए, बल्कि उन्होंने किसी और अपनी पसंद से उस नगमा की शादी कर दी थी। पुरानी बात इसमें बताई जा रही है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जब लड़का बाहर पढ़ने गया उनके हस्बैंड, तो वहाँ जाके उसने वहाँ से तलाक दे दी। तो वो उस बात का गम उनको था और फिर उसके बाद उनकी शादी नहीं हो सकी और 5 बच्चियाँ जो थीं, ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें इम्पैक्ट डाला, मतलब इनपुट डाला होगा बच्चियों की तरबियत में, लेकिन बहुत सख्तगीर फुप्पी उनको दिखाया। अब जब वो अपने भाई के साथ बात कर रही थी कि भाई साहब आयज़ा के रिश्ता तय हो जाने के बाद कि भाई साहब आप बहुत अच्छे बाप हैं, इसलिए कि आप हर दफ़ा अपनी बेटियों के सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी ताकत है आप अपनी बेटियों के लिए। तो वो अपने गम को इस तरह बताती हैं कि उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं मिली, उनको ये चांस नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में कि वो उनके लिए भी कोई खड़ा होता। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो ऐसी औरत जिसके गम इस तरह के होते हैं और वो नाकाम सी रह जाती है मोहब्बतों में और शादी के मामले में, तो उसको ये कहना था, नगमा का ये कहना था कि ऐसी औरत पत्थर की चादर ओढ़ लेती है और अपने पास एक सख्त मिजाज बन जाती है। लेकिन कहने की बात ये है कि मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो इस सिचुएशन में है, जिनको दुःख मिला होता है, तो वो उनको पता होता है दुःख कितनी अज़ियतनाक चीज़ है, वो लोग उस चीज़ से गुज़रते हैं। तो दूसरों के लिए फिर वो दुःख का बाइस क्यों बनते हैं? और होना ये चाहिए था कि नगमा ने जब देख लिया कि कोई उनके बारे में सोच नहीं रहा, तो वो इन बच्चियों को अपना सब कुछ मान लेती, इन बच्चियों को इतनी मोहब्बत और प्यार देती, क्योंकि मोहब्बत एक ताकत होती है। आज वो बच्चियाँ छोटी थीं और नगमा उनको सँभाल लेती, समेट लेती, तो वो बच्चियाँ खुद उनका एक सहारा बन जाती। लेकिन हालाँकि वो बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी है कि वो फिर भी दुःख के मौके पर अपनी फूफी का साथ देती हैं और उससे पूछती हैं, उसका ख़्याल रखती हैं। ये नेचुरली उनके अंदर बताया गया है कि ये बहुत अच्छा उनके अंदर, बच्चियों के अंदर एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि जब ये लोग साथ के घर जाते हैं, जब साथ के घर वाले उनकी वालदा और वो बुलाते हैं रिश्ते के लिए, ये लोग साथ के घर जाते हैं तो इनको अंदाज़ा हो जाता है कि समथिंग इज़ ऑफ, कि हुँ, साथ के फादर नहीं आते। हुँ, और हुँ, जो फूफी का कैरेक्टर है नगमा, वो भी जगह जगह जाके कहती हैं कि हर पिक्चर जो है वो अधूरी है। हुँ, तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि देखें, अगर इनको अंदाज़ा भी हो गया था तो ये थोड़ी गलत चीज़ दिखाई है हुँ, कि इन्होंने इस बात को इतना बिग डील बनाया, राइट? बहुत सारी ऐसी शादियां होती हैं जो वो चलती नहीं है, लोग अलग हुँ, हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, आजकल तो दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरह से। हुँ, लेकिन अगर वालिदैन अलग हो जाएं तो बच्चों को उसके ऊपर जज नहीं करना चाहिए। हुँ, मैं ऑनलाइन भी देख रही थी कि कोई लेक्चर दे रही थी कि नहीं, ज़रूर देखें कि लड़के के बाप ने क्या किया या व्हाट नॉट। लड़के के ऊपर, खुसूसन बेटों के ऊपर, उस पेरेंट का असर होता है जिस पेरेंट ने उनको रेस किया होता है।
تو اگر والدہ نے ریز کیا ہے تو والدہ کی کوالٹیز دیکھنی چاہیے، کیونکہ اگر والدہ اچھی انسان ہے تو انہوں نے 100% اپنے بچوں میں وہ چیز ٹرانسفر کی ہوگی، اور ساتھ کے کیس میں یہ نظر آ رہا ہے اینڈ آئی ہوپ دے کنٹینیو شوئنگ کہ انہوں نے اپنی والدہ کی ہی کوالٹیز اپنائی ہیں، کیونکہ بیٹے تو زیادہ تر مدر سے قریب ہوتا ہے تو ان کے اوپر مدر کی ہی پرسنالٹی کا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بیٹی کسی کو آپ بہو بنا کے لا رہے ہیں تو آپ ان کی والدہ کو ضرور دیکھیں، کیونکہ جس طرح سے ان کی والدہ اپنے ان لاز وغیرہ کے ساتھ رہی ہیں پریٹی مچ ان کی بیٹی بھی وہی کریں گی، اینڈ دیٹ تھنگ از 100% کریکٹ۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اگر لڑکی کی والدہ جو ہیں انہوں نے سسرال میں ہنگامہ مچایا یا شی could not get along with her in-laws، تو ان ایسی ماؤں کی بیٹیاں میجورٹی آف دا ٹائم مدر کی طرح ہوتی ہیں، بیکاز they don't know any better، وہ ویسے ہی ایکٹ کرتی ہیں جیسے انہوں نے اپنی مدر کو دیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بہت غلط دکھائی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جب ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہے، ان کی بیٹی کے پاس بھی کوئی اور چوائس نہیں ہے، رائٹ؟ مانا کہ اس سینیریو میں بہت زیادہ غلطی سعد کی ہے کہ سعد ان کے گھر پہ شاپ کرتے تھے، سعد نے ان کو شادی پہ بلایا، آل آف دیٹ، اور کئی دفعہ لڑکی نے کہا نہیں، لیکن سعد کے ساتھ انوالومنٹ لڑکی کا اپنا ڈیسیجن تھا، رائٹ؟ تو ان کے پاس ان کا بھی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ویک پوائنٹ ہے کہ ان کی بیٹی کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو آن ٹاپ آف دیٹ کہ جانتے ہوئے پھر وہ جا کے اتنے لڑکے کو اور اس کی مدر کی جو ہے وہ انسلٹ کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ رائٹ۔ اور پھر انٹرسٹنگلی آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو سعد کے فادر ہیں وہ وہی صاحب ہیں، عابد صاحب، جن سے ان لڑکیوں کی پھپھی نغمہ کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور انہوں نے باہر سے ڈیورس بھجوا دی ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا انٹرسٹنگ سینیریو جو ہے وہ ایوالو کر رہا ہے، لیکن اگین تھوڑی سی آئی تھنک نیگیٹیوٹی ذرا کم دکھانی چاہیے یہ پھپھی کے کیریکٹر میں، ساری پھپھیاں ایسی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، نیگیٹو کیریکٹر ان کا اسی لیے دکھایا نا کہ انہوں نے اپنا ایک تعویل پیش کر دی کہ وہ کیوں ایسی ہیں۔ اور میں یہی کہتی ہوں کہ ویسے حقیقت میں جو ان کو دکھایا گیا تو صرف چیخ چلا رہی ہیں نا بچیوں کے اوپر، لیکن حقیقت میں ایسے بھی لوگ ہیں، خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ان کو کسی کے جینے اور مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اکثر ہم نے اس میں دیکھا ہے، کہانیوں میں پڑھا ہے، اور اکثر مثالیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو ان کا تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑ بڑ بولنا بہت شروع کیا تھا، جس سے ایک ٹینشن کا ماحول شروع ہو گیا تھا گھر میں، اور ہمیشہ رہتا ہے۔ بعض لوگوں کی ٹون ایسی ہوتی ہے کہ وہ منہ کھولیں تو لگتا ہے کہ آپ کو ٹینشن، ہائپر ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو ان کی ٹون تھرو آؤٹ ایسی رہی۔ صرف ایک وقت تھا جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ، میں نے جو ابھی ڈسکرائب کیا پہلے بتایا، کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح بات کر رہی تھیں تو وہ ایک دکھ کا عنصر تھا، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئیں۔ دوسرا جو رول اس میں، اور کہانی جس طرح آگے بڑھ رہی ہے اس کو اسی طرح لکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پیچ و خم تو ہوں گے کہانی میں، ورنہ کہانی ڈرامہ کیا ہے، ڈرامہ تو ہم کہتے ہیں نا ڈرامہ نہیں پھیلاؤ یا ڈرامہ نہیں کرو، تو وہ یہ بات ہے کہ اکثر ڈرامے میں ایسی چیزیں آتی ہیں نظر جو عام زندگی میں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ تو اب دوسری بات جو ہے کہ وہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ فضا اور دانش کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، رفتہ رفتہ کچھ تھوڑا سا، جیسے فضا نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو تو پہچانے لیکن دل ابھی شامل نہیں ہوا اس کنیکشن میں، اس ریلیشن شپ میں۔ وہ صحیح بات ہے، ابھی دل تک آنے تک بات ظاہر لگتا ہے ٹائم۔ جب ایسی سچویشن میں جس میں ان لوگوں کی شادی ہوئی تو وہاں ذرا مشکل ہو جاتی ہے دولہا دلہن کو، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسٹریسفل سچویشن سے لائف شروع ہوئی نا، لائف شروع ہوئی۔ اچھا مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ ان کے وہ جو فضا کے جو ہسبینڈ دکھائے ہیں ان کو دکھایا ہے کہ ان میں تھوڑی ہیومینٹی ہے، رائٹ؟ اچھا دوسری بات یہ بھی دکھائی ہے کہ فضا جو ہے وہ فضا کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت اچھی بڑی بہن ہے، خصوصاً آج کے ایپیسوڈ میں جب وہ بہن کی رسم کر رہی ہیں مہندی میں اور پھپھی کھڑے ہو کے سائڈ پہ آپ دیدہ ہو رہی ہیں، تو مطلب مجھے بہت اچھا تھوڑا ایموشنل سا ایسا تھا، جس کی بھی کبھی شادی ہوئی ہے وہ اس چیز سے، اس سینیریو سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ بہت پیاری بہن ہے، بہت پیارا، بڑی بہنوں کا جیسے کیریکٹر ہونا چاہیے ویسا دکھایا ہے کہ سب کو لے کے چلنے والی، اینڈ شی ڈزنٹ ریئلی کیئر
مدر کہ ان کے ہسبینڈ پہ عائزہ کی شادی کے بارے میں سن کے کیا افیکٹ ہوگا. شی جسٹ وانٹس ہر سسٹر ٹو بی ہیپیلی میریڈ اینڈ بی ہیپی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن جو فضا کی مدر ان لا کا کیریکٹر ہے وہ ہر وقت نائٹ گاؤن میں کیوں گھوم رہی ہوتی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. ناشتہ ہو, لنچ ہو, ڈنر ہو, بہو گھر سے روٹ کے جا رہی ہو, کچھ بھی ہو, وہ سارا دن مطلب نائٹ سوٹ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. کیونکہ گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہے نا بھائی, وہ کہیں جائیں گی تو چینج کریں گی, اور گھر میں وہ بہت ہی ریلیکس بیٹھی ہوئی ہیں, نوکروں پہ حکومت چلا رہی ہیں, حکم کر دیتی ہیں ان کو. اور ایک بات اور بھی ہے کہ گھر میں اگر کسی کو ٹینشن ہے تو بیچارے نوکر کے اوپر, جو میڈ ہے اس کے اوپر غصہ ہوتا رہا ہے. بھائی بہت ہی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. وہ بیچاری پہلے ہی آپ کے گھر میں آپ کی ملازمہ ہے, آپ کے پیسوں پہ اس کا گھر چل رہا ہے, تو اس کو اور حقیر سمجھنا, کیونکہ ہیومینٹی تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا, کسی کو انسان ایک برابر درجے پہ تو سمجھا ہی نہیں جا رہا. تو اس بیچاری کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اچھا, اب ان کی ساس کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ جو ان کے ساس صاحبہ, وہ جو سسر ہیں, وہ اتنے ڈھیلے کیوں ہیں؟ بیوی نے کچھ کر کے نہیں دکھایا زندگی بھر, یو نو. ایک موقع پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کھانا کھلائیں گے تو پتہ چلے گا ذائقہ, کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے. کبھی کھایا نہیں آپ کے ہاتھ کا, اور آپ مطلب لوگوں کو جج کر رہی ہیں کہ کس کا اچھا کھانا ہے کس کا نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ وہ بس ایسی ہی ہیں, ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر چلی گئی, انہوں نے کوئی زیادہ کوئی ایفرٹ نہیں ڈالی ہے زندگی کے لیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب آپ نے خود ہی کچھ نہیں کیا تو آپ دوسروں کو کیوں اس طرح جج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا سارا کام یہی ہے کہ وہ بس انہوں نے بیگم بن کے بیٹھے رہنا ہے, اور جب یہ بس یہ دیکھنا ہے کہاں جا رہا ہے کون, کہاں جا رہا ہے, دانش کس کے پیچھے ہے, فضا کتنا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہر جگہ وہ موجود ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں, بٹ what a miserable way to live a beautiful a life which is such a beautiful gift from Allah, right? کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تحفہ دیا ہے, زندگی کا تحفہ. ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو زندگی اور موت کی جنگ سے ہاسپٹلز میں لڑ رہے ہیں, زندہ رہنا چاہتے ہیں, اللہ معاف کرے بیچارے رہ نہیں پاتے, لیکن پھر اس طرح کے کیریکٹرز دکھاتے ہیں. آئی ایم شیور کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے, لیکن پلیز اگر آپ ایسی خواتین میں سے ایک ہیں جو صبح سے شام تک نائٹ سوٹ میں گھومتی ہیں, تو دیر از اے ریزن اٹس کالڈ نائٹ سوٹ. کیونکہ نائٹ جب ہوتی ہے, جب سورج طلوع ہو جاتا ہے, اگر آپ کے دماغ میں نائٹ ہوئی ہوئی ہے 24 گھنٹے, تو اس کا مطلب نہیں ہے. اپنے اندر سورج کو طلوع کریں, یو نو, اور گھر سے باہر نکلیں اور فائنڈ اے پرپس ٹو یور لائف. ڈونٹ واک اراؤنڈ کہ نائٹ سوٹ میں آپ سارا وقت جو ہے وہ واک اراؤنڈ کریں. اٹس جسٹ ریڈیکولس. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز دکھائی گئی ہے, کیونکہ اگر وہ اس چیز سے باہر نکلیں تو شاید وہ زندگی کو محسوس کریں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت لیزی کیریکٹر دکھایا ہے, who's just sitting at home, اور وہ بس فساد برپا کر رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ وہ شادی میں کسی کی جاتے ہیں, انگیجمنٹ ہے دوست کی, اور وہ دوست بھی کیسی ہے نا, اس کو دکھایا کہ وہ کینیڈا سے امریکہ سے کہیں آئی ہے نا, کہیں سے وہ آئی ہیں. ان کی سوچ بھی اتنی عجیب سی زہریلی ہے کہ وہ اتنے آپ امیر کبیر فیملی کے لوگ دکھائیں کہ آپ سونے کا, آپ مطلب یہی بتا رہے ہیں کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو, یعنی آپ نے امیری ہی دیکھی ہے, ایک رچ فیملی میں آپ آئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, اور اتنی گھٹیا ترین باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں ٹیبل پہ, جبکہ وہ لڑکی بھی سامنے بیٹھی ہے فضا, اور اس کے سامنے کون پوچھتا ہے کسی کی بہو سے. میں نے تو آج تک نہیں پوچھا کسی کی بہو سے, بیٹا آپ کے باپ کیا کرتے ہیں, کون سا بزنس کرتے ہیں, بزنس کون سا کرتے ہیں, پرچون کا کرتے ہیں کہ تیل بیچتے ہیں. مطلب یہ کس قسم کی باتیں ہیں. کسی کی بہو سے آپ, اگر ان لوگوں کے جو بھی تعلقات ہیں, لیکن کوئی کسی کے معاملے میں پڑتا نہیں ہے. وہ اتنی ان کی ہمدرد ہو گئی کہ وہ بہو کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بہو کی انسلٹ کر رہی ہیں. یعنی آپ کو اس لڑکی کے چہرے پہ بدلتے ہوئے رنگ نظر نہیں آ رہے. کس قسم کے مینرز ہیں, ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کوئی, اور اس طرح کی فیملی میں تو زیادہ دکھانے چاہیے. لیکن دکھایا جاتا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ اس کا اتنا دماغ گھٹیا ترین ہوا ہوا ہے, خراب باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ ہر امیر آدمی کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا جو ڈراموں میں بتایا جا رہا ہے. جی, یہ ایک انگلش کی ایک ٹرم ہوتی ہے نوو ریش, یہ فرینچ ورڈ ہے نوو ریش, جس کا مطلب ہوتا ہے نیولی رچ. تو جو نیولی رچ ہوتے ہیں لوگ, نو دولتی جن کو اردو میں کہا جاتا ہے,
ان کے اندر ضرور اس قسم کی اس قسم کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بالکل پائے جاتے ہیں، لیکن جس کو اولڈ منی کہا جاتا ہے، جو نسلاً در نسلاً خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اینڈ آئی تھنک خاندانی ہونے کا تعلق نیسسرلی پیسے سے نہیں ہے، لیکن a lot of the times جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی رہا ہوتا ہے at some point in life، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اور اگر ان کے پاس سے کبھی پیسہ چلا بھی جائے تو جی. ان کے وہ اطوار، جو مینرز ہیں ان کے، ایٹیکیٹس ہیں، سوشل بیہیویئر ہے ان کا، سوشل انٹیلیجنس ہے، تو وہ پھر بھی برقرار رہتی ہے. وہ ان کے ہر انداز سے نظر آتی ہے. اگر ان کے پاس پیسہ چلا بھی جائے کسی موقع پر کہ وہ اوپر سے مطلب نیچے آ گئے، گریڈ ان کا کم ہو گیا، وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے، لیکن ان کے اندر پھر بھی ایک مینرز اور ایٹیکیٹس اور خاندانی پن، لیگیسی فیملی کی نظر آتی ہے. بالکل. لیکن اچھا، اب دوسرا ایک اور اتنا گھناؤنا کام ان خاتون کا بتایا. اور پلیز جو خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں نا، آپ رک جائیں، کیونکہ خدا تعالیٰ اس چیز کو معاف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، رحمت ہم کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، لیکن ایک جائز رشتہ ہے ان میاں بیوی کا. وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، محبت سے ان کا وہ ہو رہا ہے، ایک رشتہ استوار ہونے جا رہا ہے، دل میں ان کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے ایک دوسرے کے لیے. یہ کیا کرتی ہیں، اس کے دوست کو پیچھے لگا رہی ہیں اس کے. اور یہ کتنا غلط کام ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کزنس کے ساتھ، جس کزن سے شادی ہونی تھی خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، اب دوسری کوئی لڑکی آ گئی بیٹے کی بیوی بن کے، اور وہ بالکل نہیں بھا رہی ہے، بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، تو اپنی بھتیجی کو، بھانجی کو اپنے بیٹے کے پیچھے لگا. یہ ہوا ہے، یہ ہوتا رہا ہے اس طرح. اور بہو کا دل جلانا، یہ اتنا غلط حرام کام ہے، یہ بہت غلط کام ہے. اور جو خواتین اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ رک جائیں. ایک تو میاں بیوی پہ رکھنا ڈالنا، وہ ابلیس کا سب سے اعلیٰ موسٹ ہائی ریٹڈ عمل ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس میں بتایا ہے، اپنی حدیث میں بتایا ہے کہ یہ ایسا کام ہے. کیونکہ جب میاں بیوی میں ڈفرینسز پیدا ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اولاد کی کیا تربیت کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہاں بچوں کی بڑی خرابی آئی ہے، بہت خرابی. ایک گھر میں رہتے ہوئے بچے بہت اگنور ہوئے ہیں، اور ایک نسل ایسی تیار ہو جاتی ہے جو نسلوں تک اس کا اثر چلتا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی اچھی چیز اپنے گھر سے سیکھی نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں سیکھی ہوتی. تو جو خواتین اس قسم کے کاموں میں بہوؤں کے ساتھ انوالو ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا الارم ہے. رک جائیں، رک جائیں، اس چیز کو ختم کر دیں. یہ ڈرامہ ہے اور یہ یقیناً ہو رہا ہوگا اور ہوا ہے. جب کوئی بہو بد کردار نہیں ہے، بد کردار ہونا بہت بڑی بات ہے. اگر وہ اس کے کہیں افیئرز نہیں چل رہے اور وہ بد زبان نہیں ہے، اور فضا کا کیریکٹر تو بہت اچھا دکھا ہے، وہ سب کی رسپیکٹ کر رہی ہیں، شوہر کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ایسا کوئی ازدواجی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گھر کو نگلیکٹ کر رہی ہیں یا بڑوں سے بدتمیزی کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، ایسا وہ کچھ نہیں کر رہی. تو پھر ساس کا یہ کرنا، اور جو حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف آپ نے ریفرنس کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو ساسیں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں کہ بیچ میں کسی ایکسٹرنل کو انٹروڈیوس کر رہی ہیں، وہ ایکچولی اس شیطان کا کام، اس شیطان کا رول پلے کر رہی ہیں، جس کو ریفرنس کیا گیا ہے حدیث میں، سوچ لیں کہ آپ جب یہ سوچ بھی رہی ہیں تو وہ بدصورت کڑی صورت شیطان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دوست بنا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ روحانی ایک ایسی دنیا ہے جو ہم کو یہ اپنی اس میں نظر نہیں آتے. یہ اپنی شکلوں میں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ اپنی جو جن ہیں اور یہ شیطانی ہرکارے ہیں، جو شیطان اپنی صورت میں نظر نہیں آتا. یہ بہت خطرناک، خوفناک بات ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ اگر یہ سوچ بھی رہی ہیں کہ اپنے بیٹے اور بہو میں محبت پیدا ہو رہی ہے یا وہ محبت سے رہ رہے ہیں، آپ نے بیٹے کا دماغ کہیں اور کسی اور طرف لگا دینا ہے اس لیے کہ آپ بہو کو جلائیں. تو یہ آپ سوچ لیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے وہ شیطان آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، آپ اس کی ہرکارہ بنی ہوئی ہیں. یہ بات پہلے بھی میں نے دیکھی ہے کہیں کسی اور ڈرامے میں کہ وہ کزنس کو پیچھے لگا دیا بیٹے بہو کے درمیان، اپنی کسی بھتیجی کو لگا دیا پیچھے بیٹے کے، اور باقاعدہ چانسز دیے کہ وہ they can get together and talk and then create that relationship، ڈیولپ کریں اس کو.
یہ چیز صحیح نہیں ہے. جہاں ایک یہ مرد بہت بہت غلط بات ہے. جہاں ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، میرڈ نہیں، ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو بہویں جو ساسیں ایسا کر رہی ہیں کہ بیٹوں کا کہیں اور دل لگوا رہی ہیں جسٹ ٹو بی کنٹرولنگ، ایون دو بہو میں کوئی خرابی نہیں ہے. ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ بہوؤں میں خرابی ہو، بیوی میں اگر خرابی ہے تو مرد کین آلویز گو اور اللہ معاف کرے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے سوسائٹی میں، رائٹ. لیکن ساسوں کا یہ پراسپیکٹ انٹروڈیوس کرنا جسٹ ٹو بی کنٹرولنگ ایون دو بہو میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل. یہ بہت خطرناک چیز ہے. لائک وائز بہوؤں کا شوہروں کے کان بھرنا اپنی ماں کے خلاف وہ بھی بہت شدید گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا کیونکہ گناہ کسی ہے. بھی رشتے کو خراب کرنا بالکل اور ایک دوسرے کے خلاف اس میں رکھنے ڈالنا، میل ڈالنا کہ کسی کے آپس میں رشتہ داریوں میں اور جو تعلق اللہ میاں نے بنائے ہیں بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، جو اس طرح کرتی ہیں. اور ایک تو چلا آ رہا ہے کہ ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے، تو ساسیں بھی اس طرح کر رہی ہیں اور بہویں بھی اس طرح کر رہی ہیں کہ پہلے دن سے میاں کے کان میں غلط بات ڈالنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو ماں بہت بری لگتی ہے. تو ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس چیز کو، اس رشتے کو خراب نہ کریں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹے اتنے زیادہ اگنائٹ ہو جاتے ہیں باتیں سن کے کہ وہ واقعی ماؤں سے اور باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے میاں کے لیے عاقبت ان کی خراب کر رہی ہیں. تو یہ آپ اس بات کو کہ آپ بھی چھوٹیں گی نہیں یہ کام کر کے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہیں. اور اگین جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ پھر آگے جا کے بہت بہت تکلیف اٹھاتے ہیں. اور مجھے ہمیشہ سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان ینگ ہو تو اس کو اپنے صحیح اور غلط کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ینگ ایئرز میں انسان تنتنے میں بہت کچھ کر جاتا بہت ہے، کچھ، ہاں، اس لیکن کا اندازہ جب نہیں وہ ہوتا پھر. پلٹ کے بڑھاپے میں یا 50-60 کراس کرنے کے بعد جب وہ انسان کی اولاد خود اس کے ساتھ کرتی ہے اور وہ ناانصافیاں جو اس نے کی ہوتی ہیں ایز اے ساس یا ایز اے بہو ساس کی طرف، اور وہ پلٹ کے اس کے پاس واپس آتی ہیں اس انسان کے اوپر، تو اس کو اس ایج میں برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. ہر چیز جو انسان کو برداشت کرنی ہوتی ہے بڑھاپے میں، اس کا ایفیکٹ، اس کا وزن، کیونکہ آلریڈی انسان کمزور ہو رہا ہوتا ہے، اس کا وزن برداشت کرنے کا بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے. تو اپنے ینگر ایئرز میں تنتنے کے وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ what goes around comes around, right? اور اسی طرح میں کہتی ہوں کہ ساس سسرال بھی جو بچیوں کو روکتے ہیں گھر جانے سے یا گھر والوں سے ملنے سے، وہ بھی خراب ہے، کیونکہ وہ ان کے خون کے رشتے ہیں. ایک یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت، اب جیسے فضا کا بتایا، ہر وقت وہ اپنے گھر کے مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ وہ ساس کے ساتھ بیٹھے بات کرے، یا ان کو ایک دفعہ وہ جھڑکیں گی، 2 دفعہ جھڑکیں گی، اس کو ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ ہر وقت فون آ جاتا ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. جو لڑکیاں اس طرح کر رہی ہیں تو وہ گھر کو، آپ فون ہے اب تو فون پہ آپ ان کو مشورے دے سکتی ہیں، یا گھر پہ جانا، یا بچیوں کو بھی اس طرح بار بار نہیں بلانا چاہیے، ان کو اپنے گھر میں رہنے دیں. ایک بات میں کہوں گی جو آئی تھنک کہ میرا پرسنل تجربہ ہے، اور کوئی اکثر بہت امپورٹنٹ بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، اکثر لوگوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیں شادی کر کے آپ کو شروع کے 7 to 10 years اپنے سسرال کو دینے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے جگہ بننا شروع ہوتی ہے. 7 to 10 years. آج کل جو اتنا طلاقوں کا ریشیو اوپر چلا گیا ہے، اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ 1-2 سال میں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس لائک فوراً ہی ہر چیز جو ہے وہ سیٹل ہو جائے. شادیوں کے سسرال گئے تو سسر آئیڈیل ہوں گے، ساس آئیڈیل ہوں گی، شوہر آئیڈیل ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ لائک کسی پڑوسی ملک کے مووی کا سا سین ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. 7 سے 10 سال لگتے ہیں ایک لڑکی کو سسرال میں اپنی جگہ بنانے میں، اور پیشنس اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ 7 سے 10 سال وہ چکی پیسے یا وہ کسی قسم کا ابیوز برداشت کرے، نہیں، لیکن 7 سے 10 سال کا وہ ٹائم ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں دونوں سائڈز کو درگزر کرنی پڑتی ہیں، اور جن باتوں پہ اگری نہیں کر رہے ان کو بیٹھ کے ایک مہذب طریقے سے ڈسکس کریں، کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے،
आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, दिस इज़ हाउ आई वांट थिंग्स टू बी, हाउ डू यू वांट थिंग्स टू बी, राइट? और फिर रीच अ कंसेंसस। लेकिन उस प्रोसेस में 7 से 10 साल लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट शादी होके आए और फिर अगले दिन जो है वो हनीमून पे यूरोप निकल गए और वापस आके आप उस फैमिली में किसी डायमंड की तरह फिट हो जाएं। इट डजंट वर्क दैट वे। नहीं, हनीमून पे भी जाना वो एक अच्छी बात है, आप जाएं, लेकिन जो मिजाज का धीमापन है ना, वो रहना चाहिए हर एक के लिए। ये नहीं कि किसी के लिए बुरा ना चाहें, मतलब ये नहीं कि आप लोगों के लिए ज़रा सी बात पे इग्नाइट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, झंझला रहे हैं। इग्नोर करना भी होता है। बाज़ बातों को तो आप कहेंगे हमारे लिए नहीं है, किसी और को कही जा रही हैं, तो वहाँ पे फिर बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे शोर भी तो हो रहा होता है, कहीं मोहल्ले में कुछ हो रहा होता है, हम लोग सो जाते हैं, कब तक जागेंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे, कुछ होगा, लेकिन जब एक ही बार शोर होता रहेगा तो हम लोग को आदत हो जाती है उस चीज़ की ना। तो अगर कोई इस तरह कह भी रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि खटखट जवाब दिए जाएं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। गंडासा लेके पीछे ना पड़ जाए। पता नहीं, मैंने जब पढ़ा था अपनी होली बुक में, कुरान शरीफ में, कि बुराई को दफा करो अच्छाई से, तो मैंने कहा ला, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो मैं उस वक्त पढ़ा था जब मैंने नया नया कोर्स शुरू किया था आलमा का, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई। तो मुझे होता था कि बहुत मुश्किल है कि बुराई को कैसे अच्छाई से दफा करें, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा घूंट पीना पड़ता है बहुत ज़्यादा कड़वा, लेकिन फिर इंसान को अच्छा लगता है कि बात की चक बक से तो ज़रूरी है कि आप कोई एक खामोश होकर रह जाए, तो फिर बाद में लोग भूल भी जाते हैं, माहौल फिर वैसे ही हो जाता है। तो ये है कि मतलब दो लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है, खुसूसन मियाँ और बीवी में अगर झगड़ा हो रहा है और एक बहुत अपसेट है और दूसरे जो है वो अपनी ज़बान को कुफल नहीं लगा सकते कुछ देर के लिए, तो अगर दोनों पार्टीज में से फ्यूल जो है वो फेंका जाएगा तो वो आग तो पकड़ी जाएगी, आग तो मतलब होगी, आतिश फिशार तो वो बनेगा। फिर जब वो फटता है तो उसके रिपरकशंस बहुत ख़राब होते हैं। फिर कुछ फैमिलीज़ को कपल्स को हमने ऐसा भी देखा है कि वो बाद में सोचते हैं कि क्या बात इतनी बड़ी थी कि इतना झगड़ा होता, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन गुस्सा इसीलिए हराम है क्योंकि गुस्से की हालत में बहुत बुरे नताइज सामने आते हैं। दूसरी बात ये कि गुस्से के वक्त लड़का लड़की की माँ को बुरा कहे या लड़की लड़के की माँ को बुरा कहे, वो बहुत गलत चीज़ है। फैमिलीज को दूर रखें। अगर लड़की के अपनी सास से या लड़की के अपनी सास से कुछ इस तरह के ताल्लुकात हो भी गए हैं या कोई मसला पैदा भी हो गया है तो उसको एक महज़ब तरीक़े से करें। एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को वालिदैन का जो है वो ताना देना, वो चीज़ सिर्फ डैमेज करती है, वो बेटर नहीं करती। और वो हदीस घर तोड़ने वाली शैतान वाली याद रखें। ऐसे मौके पे पानी पिएं, सुकून से बैठ जाएं। मुझे लगता है कि बेटियां में फुप्पी को भी ये करना चाहिए और फिजा की सास को भी ये करना चाहिए कि वो ज़रा पानी पिए और बैठ जाएं। और फिजा के कैरेक्टर को भी दिखाना चाहिए कि वो ज़रा अपनी फैमिली में अब कम टाइम स्पेंड करें, वो भी उनकी जान बख्शी करें, 24 घंटे उनको फ़ोन करके ना बुलाएं और उनको उनके ससुराल में एडजस्ट करने दें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे फारिस जो उनका देवर का किरदार है वो भी बहुत अच्छा है। वो भाई को और भाभी को लेके चलना चाह रहे हैं और सोच उनकी बड़ी अच्छी खुली खुली दिखाई गई, पॉजिटिव है और कोई मनफी जज्बात है नहीं उनके, बल्कि कहाँ कोई है तो वो जोड़ने की, कोई अगर गड़बड़ उनको नज़र आ रही है कहीं से तो वो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं फारिस। उनका ये बहुत अच्छा है। अब पता नहीं उनकी वो नाकबत अंदेश माँ उनको कहाँ फंसा रही है ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कहा आओ आके चल के देखो लड़की मेरे, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। अब लड़कियां इस तरह किसी ने दिखा दी, लड़कियां देख ली, मुझे नहीं पता, ये तरीका भी सही नहीं है कि बाकायदा लड़कियां इस तरह देखी जा रही हैं। लड़कियों को तो बल्कि थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए लड़कों को कि वो बात करें, और ये नहीं कि मिल रहे हैं मिला रहे हैं कुछ हो रहा है, इस तरह का नहीं। लेकिन ये कि थोड़ा सा अब तो टेक्नोलॉजी मैं बार बार कहती हूँ इतनी हाई हो गई है कि आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और अब बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट्स कहाँ पे हैं, तो उस तरह भी एक दूसरे से बात करके पता चल जाता है कौन किस तरह है, किसकी क्या नेचर है। और मैं एक बात कहूँगी कि फारिस दिखाए कि बाहर पढ़ने गए थे और वो वापस आए हैं। ज़्यादातर लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खुसूसन मुझे यूरोप का नहीं पता लेकिन खुसूसन अमेरिका और कनाडा में जो कई डेकेड से यहाँ पे सेटल्ड हैं, उनका मिजाज वैसा मली और हलीम है और मसलहत पसंद है जैसा फारिस का मिजाज दिखाया है। तो ये जो आप लोग ये फसादी किस्म की आंटीज़ दिखाते हैं, जैसे वो फिज़ा की सास की जो फ्रेंड आई हैं कनाडा से या कहाँ से, कि उनका बिजनेस है नहीं, लेकिन बजाय वो अपनी फ्रेंड को समझाने के उसमें
وہ کر رہی ہیں یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو فریشلی وہاں سے آئے ہیں, یہاں سیٹلڈ ہو گئے ہیں, اینڈ دین دے آر جسٹ کائنڈ آف لائک آئی ایم آن اندر لیول. لیکن جو فیملیز یہاں پر بہت عرصے سے سیٹلڈ ہیں فار ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز, پیرنٹس یہاں پلے بڑے ہیں, بچے یہاں پلے بڑے ہیں, پیرنٹس بہت ینگ آئے تھے, انہوں نے بچوں کو یہاں ریز کیا ہے, وہ فیملیز اس طرح کا مزاج نہیں رکھتی. تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پلیز پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی خواتین کو, حضرات کو اچھی لائم لائٹ میں دکھائیں. تو پلیز جو فیملیز یہاں پر یو ایس اے یا کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں ان کو اس طرح کا نہیں دکھائیں, کیونکہ جو ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز سے یہاں پہ سیٹلڈ ہیں, بہت ویل ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں, بہت گرومڈ فیملیز ہیں, ان میں اس طرح کی ڈومیسٹک پالیٹکس نہیں ہوتی جو آپ لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں. ٹائم کہاں ہوتا ہے, آپ یہ Yes. بتائیے, ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس یہاں وہ پر. بہت پروڈکٹیو, بہت گریسفل فیملیز ہیں. تو پلیز اپنے ان ساس بہو کے جھگڑوں میں ان کو نہ کھینچیں, بیکاز یہاں فیملیز میں اس طرح سے جو یہاں پہ بہت عرصے سے رہ رہی ہیں اور آلموسٹ لائک یہاں کے کلچر میں, مزاج میں, کلچر میں تو میں نہیں کہوں گی لیکن یہاں کے سسٹم میں رچ بس گئی ہیں, اینڈ یو نو دیر لائک امیرکنس یا کینیڈینس, ان فیملیز میں ایسا نہیں ہوتا. تو پلیز ان کو یہ سب دکھا کر وہ نہ کریں. بلکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے لوگوں سے ملنے ملانے کا, اور جب ہم ملتے ہیں تو ہم جب بھی ملتے ہیں, ہمارے گروپس ہوتے ہیں, سرکل میں ہم لوگ موو کرتے ہیں اپنی دوستوں کے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں, بہت کوالٹی ٹائم ہم لوگ گزارتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں آگے یہ کہانی بڑھ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے ابھی اور پیچ و خم آئے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, نہیں معلوم کہ اب کیا ہونے والا ہے. آئزہ کی شادی ایک مرحلہ بن گئی ہے, اور بس یہ شادی تو وہ کر رہی ہیں, اور وہ ان کی ساتھ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ابھی نہیں ہو رہی, ان کو غصہ آ رہا ہے. تو یہ چیز ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. جی, اور کل پھر ایک اور ایپیسوڈ آئے گا, لیکن ہمارے 2 ریویوز اور آئیں گے 2 ڈراماز پہ جن کو ہم آلسو ریویو کر رہے ہیں. تو کیپ واچنگ, ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر, سبسکرائب, اور لیٹ اس نو آپ کے کوئی کامنٹس ہیں, کسی چیز سے آپ اگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, میک شیور یو لیو کامنٹس ڈاؤن بلو, اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ریویو اپلوڈ کریں وہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر آف یور سیلف. بالکل اپنا خیال رکھیے, اور اگر پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں ان کے لحاظ سے سکون میں رہیے, اور نیوز کو ذرا اوائڈ کیجیے, کیونکہ وہ اتنی ہبڑ دبڑ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کا بلڈ پریشر بوائل ہو. خبریں کم دیکھیں, سینسیشنلائز بہت ہو رہی ہیں, اور اپنے ذرا حکمرانوں سے تھوڑا ڈسکنیکٹ کریں, ہر وقت ان کے بارے میں نہ سوچیں, ان کی طرف امید سے نہ دیکھیں, ابھی کچھ بھی پر امید نہیں نظر آ رہا, امید اللہ سے رکھیں, اور حکمرانوں کو چھوڑ دیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی ہینڈل کریں, اور گھر میں رہیے, گھر والوں کو توجہ دیجیے, گھر میں سکون سے بیٹھیے, روڈ پہ نکلنا اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی, اگلی 2-3 قسطیں ہم پھر جمع کر کے اس کا ریویو دیں گے, اور انشاءاللہ پھر ضرور ہم لوگ ملیں گے. اور اپنا خیال رکھیے, اور بہت محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیے, ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ.